Assalamu alaikum everyone, Aviation Cadet Sabir Shah for my channel Aviation Cadet 9936. आज मैं पहले तो रीकैप दूंगा अपनी पिछली वीडियोस का, जो इस वीक में मैंने 4 वीडियोस भेजी हैं। उनमें थोड़ी सी एडिशन करूंगा और उसके बाद आपको कुछ और मज़ेदार इंसिडेंट्स बताएंगे मेरे कोर्स से रिलेटेड या मेरी लाइफ से रिलेटेड इन पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असर खान रिसालपुर। तो सबसे पहले तो जो मैं से बताया कि कैडेट्स की जो है वो 3 लाइफ्स होती है, एक टाइम को चल रही होती है और तीनों में बैलेंस रखना चाहिए। एक कैडेट्स मेस की लाइफ होगी, उसमें कोई और ऑफिसर इंटरव्यू नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम द कैडेट्स विंग ऑफिसर्स, जो आपके फ्लाइट कमांडर होते हैं, स्क्वाड्रन कमांडर होते हैं, एंड देन द ऑफिसर कमांडिंग होता है और इवेंचुअली इन द एंड कमांडेंट जो होता है। तो ये आपकी कैडेट्स मेस की लाइफ है। इसमें मेरे इंस्ट्रक्टर तक नहीं आ सकते बगैर परमिशन के, बताए बगैर, किसी को अपने सीनियर कमांड को बताए बगैर। यानी उस कैडेट्स ब्लॉक्स के अंदर किसी और बंदे को आने की परमिशन नहीं होती स्वाय कैडेट्स विंग की। इवन आपकी जो कॉलेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग है, जहाँ से आप BSc कर रहे हैं, वो वाले ट्यूटर्स भी आपकी एकेडमी में आपको मिलने आपके रूम में नहीं आ सकते। ना ही आपका इंस्ट्रक्टर पायलट फ्लाइंग विंग से आ सकता है आपको मिलने के लिए। आपसे मिलने का तरीका सिर्फ एक है कि आप गार्ड रूम पे जाते हैं वो, और वहाँ से कॉल करते हैं, और देन वी गो टू द गार्ड रूम, जो कि आपका मेन जो गेट है PF एकेडमी का। वहाँ पे जाके मुलाकात होती है इंस्ट्रक्टर्स के साथ। वहाँ पे रूम बने हुए हैं, रूम बना हुआ है, उसमें जो सोफे शोफे लगे, जो हमारे रिसेप्शन में भी जहाँ पे पेरेंट्स में छोड़ने आए थे, उस रूम की बात कर रहा हूँ। तो वहीं पर ही आप मुलाकात कर सकते हैं। ऐसा इस तरह ब्लॉक्स में आना, कैडेट्स रूम में आना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये मैंने कहा कि एक थोड़ी सी एडिशन को बता दूं कि क्या तरीका होता है इसका। तो कैडेट्स मेस की एक लाइफ होगी आपकी, और कॉलेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग जो आपका कॉलेज है, जहाँ पे आपकी BSc करवाई जाती है एविएशन एंड मैनेजमेंट, ये आपकी दूसरी लाइफ आ जाती है, जो कि हमारी फ्लाइंग से पहले तकरीबन कंप्लीट ही हो चुकी थी। इसको हम नॉर्मली जाते थे, मतलब परेड डेज के से पहले चले गए। जब सबने अपनी फ्लाइंग कंप्लीट कर ली पहले जहाज़ पे, तो उसके बाद बाकी टाइम वो आपको फारग तो नहीं बैठे देंगे। तो देन यू हैव टू गो एंड जॉइन द क्लासेस एंड दे टीच यू। कंप्यूटर सिखा दिया मैं, हम उसको GW बेसिक, सॉरी Q बेसिक तो नहीं, एडवांस थी, 97 में आई थी। GW बेसिक लैंग्वेज सिखाई थी, लोटस 1 2 3 सिखाई थी हमें, और पास्कल सिखाई थी उस ज़माने में। ऐसी बहुत छोटी मोटी प्रोग्रामिंग में, पढ़ा कैसे बनाना है, 2 नंबरों को ऐड कैसे करना है। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं जो बेसिक जो कंप्यूटर लैंग्वेज जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हैं, वो उतना एडवांस है वो नहीं करोगे, सिर्फ छोटे लेवल पर देखा कंप्यूटर होता क्या। फ्लॉपी डिस्क हम यूज़ करते थे ज़माने में, बड़ी बड़ी फ्लॉपी डिस्क होती थी। छोटी वाली नहीं, फ्लॉपी डिस्क का जनरेशन X और Z को तो शायद का पता भी ना होगा क्या होती है। तो हम उस वक्त इनको यूज़ करते थे, और उससे फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, DOS। विंडोज भी हमारे पाकिस्तान में उससे इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, एटलीस्ट आई डोंट नो, बाकी 1995-6 मुझे नहीं पता कि हमारी कोई विंडोज़ 3.1 की कोई नाम की चीज़ भी है। ये मैंने सबसे पहले चाइना में आके देखी थी। सॉरी नहीं, चाइना में नहीं, ये मैं जब एयरफोर्स छोड़ी थी उसको मैंने DCS किया था, डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो DCS के टाइम पे जब मैंने विंडोज़ जो है ना 3.1 देखी थी। चाइना में आके विंडोज़ 95 आ गई थी, तो विंडोज़ 96 थे, विंडोज़ 97 थी, जो चाइनीज़ ने अपने वर्जन भी बनाए हुए थे उसकी कॉपी कर करके। तो इस हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस एक्सपोजर टू द कंप्यूटर्स पहले सबसे एयरफोर्स से नहीं, उससे पहले कंप्यूटर को भी हाथ नहीं पता ही था कंप्यूटर क्या होता है। मतलब अपने लाख के बारे में बात करूँगा तो मैं कोई फरियाँ तो मारता नहीं हूँ। इसलिए आई वुड बी ऑनेस्ट एंड टेल यू दिस। तो तीसरी लाइफ आपकी कौन सी आ गई? फ्लाइंग ट्रेनिंग विंग जो हो गया आपका, FTW जो होता है, जो प्राइमरी फ्लाइंग ट्रेनिंग और बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग। प्राइमरी फ्लाइंग ट्रेनिंग में शार्क सुपर में शार्क होती है आजकल, और बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग जो है वो T-37 पे होती है आजकल। तो ये 3 लाइफ्स हैं पे कैडेट की, और इनमें बैलेंस आपने लाजमी रखना होता है। अब मैं ऑफ ड्रिल कहाँ पे हो गया? मैं कैडेट्स मेस में ऑफ ड्रिल हो गया। कॉलेज ऑफ फ्लाइंग ट्रेनिंग में तो वेरी नॉर्मल ही था, जिससे बताया मेरे पहले सेमेस्टर में 61% थे, सेकंड में 59 थे, थर्ड में 58%। मेरा लास्ट में रिपोर्ट कर गया था 416 थे, मैंने फिर चेक किया उसको, तो 58% थे मेरे। यानी ओवरऑल एवरेज हो तकरीबन 59% बन रही है। अभी एक सेमेस्टर होता है, क्योंकि 3 सेमेस्टर कंप्लीट हुए हैं, तो चौथा सेमेस्टर था जिसमें आखिरी अपनी BSc के सेमेस्टर पढ़ते हैं। 5वें सेमेस्टर में यू डोंट गो टू कॉलेज एट ऑल, यानी जो आपका आखिरी साल होता है फ्लाइंग का, आखिरी सेमेस्टर होता है फ्लाइंग का, उसमें आप बिल्कुल नहीं जाते CFT, वी वर डन विद दैट। वहाँ से ख़त्म हो गई, बस दैट्स इट, डन।
کیونکہ وہ ساری جو ہے کنسنٹریشن ساری فلائنگ بھی ہوتی ہے آپ کی. تو کالج آف فلائنگ ٹریننگ، کیڈٹس میس اینڈ فلائنگ ونگ، تین لائفز ہو گئی. تو میں آف ڈریل کہاں پہ ہو گیا؟ کیڈٹس میس میں ہو گیا، جہاں پہ میں نے بتایا غیر ضروری ان نیسیسری پھٹے کرنا. چلے اسٹارٹنگ میں تو بنتا تھا کہ بھائی اسٹیمنا امپروو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب جہاز بھی اڑا کے دیکھ لیا، دین آئی شوڈ ہیو کوئٹ ڈوئنگ آل دوز ایل ڈسپلن تھنگس. میں تو سیدھی بات، جو چیز آپ کی ایئر فورس کنڈکٹ کے اگینسٹ آتی ہے اس کو آپ ایل ڈسپلن ہی کہیں گے. وہ بڑے رپورٹ مس کرنا کسی کی، کسی کو وش نہ کرنا، یا ایسے الٹے سیدھے جو ہے نا وہ کرتوت کر رہے ہیں. تو یہ میرا اس کا گراف بتدریج نیچے جاتا گیا، اینڈ آئی ڈیڈنٹ کنٹرول، ڈیڈنٹ پٹ اے چیک. اس کا ریزن یہ تھا کہ آپ کی پھوپھا بن جاتی ہے وہاں پہ، اور یہ پھڈے باز ہے، یہ تو ڈرتا بھی ہے کسی سے. کورس میں بھی آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ کرتے ہیں اس بارے میں، آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو لائم لائٹ میں لے کے آتے ہیں، وہ یار یہ بندہ پھڈے باز ہے. تو پھڈے باز جو ہوتا ہے نا اس کو تو تھوڑی سی رسپیکٹ سے زیادہ بڑے طریقے کی طرح نہیں ہونا چاہیے. آئی ایکسیڈڈ مائی لمٹس. اس کا ایونچولی مجھے لاس ہوا ان دی اینڈ میں، وہ بھی جب اینڈ میں بتاؤں گا کہ جب اس قسم کی چیز جب فلائنگ ونگ میں جب گئی تو پھر وہاں سے فیڈ بیک کیا آتا تھا. اب میں کیڈٹس میں ہائیلی ایل ڈسپلن ہوں. اب لیول مائی سیلف. یہ نہیں کہ میں اپنے کوئی یونیفارم میں کوئی کوتاہی ہے یا کوئی جو آفیشیل روٹین ہے، نہیں. جو ایک کیڈٹ ٹو کیڈٹ، ایک سینئر کیڈٹ ٹو جونیئر کیڈٹ جو ریلیشن شپ تھا اس کو میں نے تباہ برباد کیا ہوا تھا. میں کسی کی کیئر نہیں کرتا تھا. اس کا زیادہ دوست بھی دوں گا مول ٹاپ گن کو. ٹاپ گن میں ٹام کروز صاحب بنے ہوتے نا، سیڈی جینگو. تو وہ جو ہے وہ بہت ساری جو ہے نا وہ ایس او پیز جو ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرس، ان کو بھی جو وائلیٹ کر دیتے ہیں نا مووی میں. تو ہمیں جی ڈی پار تو ہونے اسی طرح کے چاہیے بھائی. تو who does not care about anything which is wrong. There are some limitations to everything. تو خیر میرا اس طرف گراف جو ہے وہ بہت ہی نیچے جا رہا تھا. اور سی ایف ٹی جو تھی کالج آف فلائنگ ٹریننگ، وہاں پہ میڈیوکرز میں آ رہا تھا. کالج آف اس میں پرائمری فلائنگ اس میں تو میں مینشن کہ میں ٹاپ 8 میں بھی تقریباً تھا اس وقت. تو اب یہ تین چیزیں، اس میں ایک جو ہے وہ بہت ہی ایکسٹریم ڈاؤن پہ چلی گئی ہے، ایک وہ بہت ایکسٹریم ہائٹ پہ چلی گئی ہے. فلائنگ بہت اوپر چلی گئی ہے اور ڈسپلن وائز جو ہے بہت نیچے چلا گیا میں. لیکن ان بٹوین کالج آف فلائنگ ٹریننگ جو تھا وہ میں نے میڈیوکر اس میں رکھا ہوا ہے، نہ اوپر نہ نیچے. اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اسی طرح ہی رہنا چاہیے. نہ آپ زیادہ لائم لائٹ میں آئیں، نہ آپ زیادہ نیچے رہیں. بس واٹ یو کین ڈو، جسٹ شو دیم دیٹ یو کین ڈو اٹ، بٹ اسٹے اوے فرام آل دیز ادر تھنگس. تو ایک دو انسیڈنٹس جو ہوئے پاکستان ایئر فورس میں ہمارے کورس کے ساتھ بڑے وہ قابل ذکر ہیں. لیکن پاکستان ایئر فورس جو ہے نا یہ ریگنگ میں اپنا ایک نام تھا اس زمانے میں، رگڑا جس کو کہتے ہیں. اور یہ باقی دنیا کی ایئر فورسز میں اس زمانے میں بھی نہیں ہوتا تھا. مطلب ہمارے ساتھ بنگلہ دیشی کیڈٹس ہوتے تھے، جورڈینین کیڈٹس تھے، جو میں بتایا تھا کہ ترکمانستان کے بھی کیڈٹس آئے تھے 20-25. تو یہ سارے بھی تھے. تو ان لوگوں کو تو ریگنگ کا پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کی کیڈٹ تو وہ بتاتے تھے کہ ہماری کیڈٹ تو بھائی ہم تو آفیسرز ہوتے ہیں. لٹرلی مطلب صوفے ملے ہوتے ہیں، پورے ان کے میٹریسز والے بیڈز ہوتے ہیں، 3 جو کہتے ہیں، اور کوئی ان کو ریگنگ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. لیکن ہمارے یہاں پہ کیڈٹس کی میں جان ریبو بنے ہوتے ہیں، کمانڈو کٹ پہنی ہوتی ہے، ویسٹ اینڈ شارٹس، نیچے ڈی ایم ایس ہوتی ہے، اور جناب کیچڑ میں فرنٹ رولنگ کر رہے ہیں، کبھی ڈپس دے رہے ہیں میں پونڈ میں، کبھی ہمیں جناب ہزار اٹھک بیٹھک کروا رہے ہیں. تو آل دیز تھنگ دے ور ویری نیو ٹو دیم ایز ویل. تو ہوا کچھ یوں جی کہ جب ہمارا سیکنڈ گریڈ ختم ہوا، سیکنڈ سیمسٹر، تو پریڈ ختم ہو گئی. اب جو فائنل پریڈ ہوتی ہے، وہ فائنل پریڈ جب سب چلے گئے تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ مختلف چیف گیسٹ آئے ہوتے ہیں. ایک تو چیف آف ایئر اسٹاف تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں. اس طرح اگر آپ نے 161 کی اگر میگریشن پریڈ دیکھی ہے، میں نے اس میں کور بھی کی ہے اپنے چینل پہ، تو اس میں بہت سارے سعودی اہلکار آتے تھے کیونکہ 20 کیڈٹس گریجویٹ ہو رہے تھے ہمارے ایئر فورس اکیڈمی سے. تو دس از واٹ وی کال از جنریشن زی. جو پاکستان کی اوریجنل جنریشن زی ہے وہ یہ ہے، جنہوں نے درگت بنائی نا انڈیا کی، جس سے میں پہلے بھی کہا تھا. بچے تھے نا 22-23 سال کے، 22-23-24 سال کے بچے، یہ 2025 ہے تو یہ صرف 2001-2 میں پیدا ہوئے ہیں. یہ جن پائلٹس نے انڈیا کی پوری درگت بنائی. انڈیا مانے نہ مانے سالوں کی فرق پیدا، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے پائلٹس نے وہاں پہ جا کر کے ساتھ کیا حال کیا ہے.
یہ ہے اصل جنریشن زی پاکستان کی. وہ جو آج کل کہتے ہیں نا بنگلہ دیش میں جو یار یہ نیگیٹو چیزیں ہیں، یہ جا کے گھر توڑ دینے کسی کا. although we have political differences with بنگلہ دیشی گورنمنٹ آف دیٹ ٹائم حسینہ واجد، اس کے بعد میں جو ہمارے ساتھ کیا، ہمارے ملک کے ساتھ کیا، ہی واز ون آف دا پارٹس کہ جس وجہ سے بنگلہ دیش ہم سے، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا. بٹ اسٹل یہ طریقہ نہیں ہوتا یہ حکومتیں چینج کرنے کا. یہ کہ آپ جناب سڑکوں پہ نکل آئیں اور توڑ پھوڑ شروع اپنے ملک کی بجا کے رکھ دیں اینٹ سے. ہمارے پاکستان مجھے میں تو حیرانگی ہوتی تھی کہ وہ پتہ نہیں کہاں پہ پرابلم ہوا، قرآن جلانے کا واقعہ ہوا تھا میرے خیال میں ڈنمارک میں. آئی تھنک کسی نے کسی شیطان نے جو ہے نا وہ قرآن جلانے کی وہاں پہ وہ رکھی. پاکستان میں بڑا جو ہنگامے ہو گئے، 70 بندے ہمارے جو وہ ہلاک ہو گئے اس میں. ہمیں جہاں بھاگ بھی کیا سکتے ہیں جہاں بھاگ ہو گئے. وہ کیوں بھائی ادھر کیا ہوا ہے ادھر جا کے کرے نا جہاں پہ وہ اس نے وہ کام کیا ہے. اپنے ملک کی آپ جو ٹائر چلا رہے ہیں جو سارا کچھ کر رہے ہیں. تو دس از واٹ ریئل جنریشن زی از اوور دیئر. اور یہ اس میں بھی جو ہمارے جو سویلین جو یونیورسٹیز کالجز ہیں جس پہ بچے جاتے ہیں، بچے بچیاں اپنے جا کے جو ہے وہ لوگوں کے تھیسز لکھتے ہیں آن لائن، اس کی پیمنٹ ملتی ہے ان کو، ٹھیک ہے، پروف ریڈنگ ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں. یہ اور جو ہے کوکنگ چینل کھولے ہوئے ہیں اس طرح کے یہ کام جو کر رہے ہیں. دس از واٹ اٹ شوڈ بی لائک. یہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز، ان میں تو کوئی آپ کو وہ نہیں کہتا نا یہ نیگیٹو ہے. تو کنٹریبیوشن ٹورڈز پاکستان جو ہے ہماری جنریشن زی کا بہت زیادہ ہے. اس لیے ہمیں کسی اور ملک کے وہ کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں میں کتنے نکل گیا، میں تو اپنے ایئر فورس کی بات کر رہا تھا. لیٹس کم بیک ٹو دی جو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ریگنگ جو ہے نا وہ ایئر فورس میں بڑی اس میں نارمل تھی 30-32 سال پہلے. تو چیف گیسٹ آئے ہوئے تھے تو پھر چیف گیسٹ کو دکھایا جاتا ہے، ہمارا پرائمری فلائنگ ونگ بھی دکھایا جاتا ہے. تو وہ پریڈ گراؤنڈ سے نکل کر اور کیڈٹس میچ سے گزر کے تو ٹورڈ دا رن وے سائڈ وہ آتے ہیں. تو ہمارے 2-3 بھائی تھے ہمارے کورس کے، انہوں نے پکڑا ہوا تھا اپنے سے نیچے جونیئر کورس کو. جس طرح میں نے بتایا کہ ہم لوگ پریڈ کے ایک دفعہ تو ہمیں سر مامون جو تھے بنگلہ دیشی کیڈٹ، انہوں نے ہمیں فرائی کیا تھا سڑکوں پہ. تو وہ خندق بندہ پر جونیئر بھی نکالتا ہے. تو وہ ٹھیک 1 سیمسٹر بعد انہوں نے پکڑا ہوا ان کو گراؤنڈ پہ اور وہی ان کے ساتھ کر رہے، مطلب وہ کمانڈو کٹ میں آئے ہوئے سارے اور ان کو زمین پہ، گرم زمین پہ لٹایا ہوا ہے. جس طرح ہم لیٹے تھے اس زمانے میں اس طرح لٹایا ہوا ہے. گرم زمین سے برات میں بھی ہوتا ہے وہ لک والی سڑکیں ہوتی ہیں جو پگھل جاتی ہے، کتنی گرمی ہوتی ہے. اور ان کو وہاں پہ لٹایا ہوا جی. تو وہ خیر وہ چیف کی گاڑی وہاں سے گزری along with other چیف گیسٹ. تو واس کٹک صاحب تھے اس وقت، انہوں نے گاڑی روکی اور ویسے جیسے اگر کوئی ایسے کنوے گزر رہا ہو تو ایز اے رسپیکٹ جو ہے نا وہ جونیئرس کو کھڑا کر دیے تھے. تو یہ بٹوین بلاک 7 and 8 کی بات کر رہا ہوں میں، اسکوائر 3 اور 4 کے بلاک ادھر میں ہمیں سارا رگڑا چل رہا تھا. تو انہوں نے میئر اور سے دیکھ لیا. تو سر خٹک نے آ کے ان کو بولا کہ بھائی اس طرح آپ جو ہے نا یہ ان کا جو بھی جو اے ڈی سی تھا وہ سب انہوں نے، بلکہ نہیں انہوں نے خود ونڈو وہ نیچے کر کے پیڑ کو آواز ماری. وہ آیا کیونکہ جو چیف گیسٹ تھا اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اب اس کو کیا بتایا کہ یہاں پہ لائیو بندے فرائی ہو رہے ہیں زمین پہ. تو انہوں نے کہا بھائی کہ ان کو یار پریڈ ختم ہو گیا، ان کو اگر ختم ہو گیا تو بھیجے ان کو گھر. مطلب یہ ان کو آپس میں کانورسیشن ہوئی، اس پہ ہمارے میرے اس کورس میٹ کو بلایا گیا اور اس نے کہا یس سر. انہوں نے کیا کیا جی کہ ڈسپرس کی فلائٹ ان کی جونیئرس کی، اور جونیئرس کو یہ بولا کہ تم نے ٹھیک 10 منٹ بعد دوبارہ دوا آ جانا. کیونکہ یہاں یہ تھا کہ یہ چلے گئے اب آگے وہیں سے ہی نکل جائیں گے باہر ہوں گے ادھر. تو بات ختم، پھر میں کو پھر کروں گا. قسمت خراب ان کی. انہوں نے ان کے سامنے تو فلائٹ ڈسپرس کی، آفیسر سب چلے گئے، اپنے چیف سب چلے گئے، باقی جو چیف گیسٹ تھے دوسرے کنٹریز کے یو اے کے ایئر چیف تھے وہ بھی چلے گئے. تو انہوں نے 2 منٹ بعد جونیئرس کو پھر بلا کے ان کو پھر روڈ پہ فرائی کرنا شروع کر دیا. صرف یہ پنشمنٹ تھی کہ بس روڈ پہ لیٹ جائیں آپ، اور جس طرح مرضی لیٹیں، سائڈ پہ لیٹنا ہے، سیدھا لیٹنا ہے، الٹا لیٹنا ہے. وہ بندہ انڈے کو ایسے فرائی کیا تھا ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا تھا. ہم جو ہے وہ اوپر نہیں جاتے، وہ ان کے ساتھ یہی ہوتا تھا. وہ قسمت کا مارا میرے کورس میٹس
کہ وہاں سے وہ گاڑیاں پورا کانوائے واپس آ گیا. اب جو چیف صاحب نے جب دیکھا نا کہ وہی لڑکا ان کو دوبارہ پنشمنٹ کروا رہا ہے, ہی واز فیوریس. خیر اسی وقت ہی حاضری لگ گئی سب کی. ہمارا تو انہوں نے خیر وہ سیکنڈ سیمسٹر کے بعد جو فلائنگ والا سیمسٹر تھا, اس کے بعد ہمارا جو کورس تھا, ہماری تو ویسے ہی جو سیمسٹر بریک تھی وہ ختم ہو گئی تھی, میں بتایا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں بھی. تو ہم نے تو اکیڈمی میں ہی رہنا تھا, ایک دن کے لیے گھر جانا تھا, 2 دن کے لیے, پھر اس کے بعد وی ہیو ٹو کنٹینیو فلائنگ. تو وہ میری ایف ایس سی پی سی میں کمپلیٹ ہوئی تھی. اب انہوں نے جناب کہا جی ان کو جو ہے نا سب کو, اب پوری اکیڈمی میں ان دنوں پنشمنٹ ایکسکیوز کر دی گئی تھی. کریڈٹس کی رننگ پہ پابندی لگ گئی, کوئی دوڑے گا نہیں, سب واک کر کے جائیں گے. سر کہنا چھوڑ دیا, کہ سر نہیں کہنا, بھائی جان کہنا اپنے سینئر آفیسر کو. لٹرلی یہ والا صاحب کر دیا, کسی قسم کو رگڑا دینے کی پرمیشن ہی نہیں. اینڈ دس اسٹیڈ فار کوائٹ اے لانگ ٹائم, لائک اباؤٹ اے منتھ. 1 مہینے تک جو ہے نا بس کوئی کسی کو وش نہیں کر رہا, کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا. گزر رہے ہیں اور پرے سے جناب جا رہے ہیں, بھائی جان کہہ رہے ہیں سینئر کو, دیٹس اٹ. کوئی جھگڑا نہیں ہوا اس پورے 1 مہینے اس پنشمنٹ کی وجہ سے, اس وجہ سے. تو یہ وہ سیکنڈ ان دی ہسٹری آف پاکستان ایئر فورس, فرسٹ ٹائم کہ اکیڈمی سے رگڑا آفیشلی ختم کر دیا گیا, کوئی سر بھی نہیں کہتا تھا. بعد میں پھر ایونچولی پھر جو اس وقت کی جو فائنل ٹرم تھی, پھر وہ گئے کریڈٹس میں جا کے مدعا اٹھایا ہوئے کہ سر جی ہمارا یہ قصور ہے, ہم نے اتنے رگڑے کھائے ہیں, سو وی آلسو ڈیزرو دیٹ وی انجوائے آور فائنل ٹرم بائی کیپنگ دا سیم ٹریڈیشنز اپ. تو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس چیز کو ختم کیا گیا. لیکن وہ اس زمانے میں 1995, یہ جون جولائی کی بات ہے, that was a time when in PF Academy رسالپور there was no رگڑا. یہ تو ایک انسیڈنٹ ہو گیا. اب جس سے میں نے بتایا کہ فلائنگ میں ہم نے یہ کر رہے تھے کہ ہمارا سیمسٹر بریک ختم ہو گئی اور ہمیں اکیڈمی میں ہی رہنا تھا, صرف ہمارے کورس میں. ہم بڑے خوش نہ ہو, کیا بات. اچھا کیوں خوش؟ کیونکہ اب ہم پہ کوئی روک ٹوک والا نہیں ہے کریڈٹس میس میں. وی آر دا وانس, باقی تو پوری اکیڈمی چلی گئی گھر. جو گریجویٹ تھے وہ گریجویٹ ہو کے چلے گئے, جو سینئر موسٹ تھے جو سیمسٹر بریک ہے تو دے آر گوئنگ ہوم. اب اکیڈمی میں صرف اور صرف ہوگا ہمارا کورس کی جو جتنے لڑکے تھے 15-20 تھے. ہم تصویروں کو دکھاتا ہوں. اب جو تصویروں میں ذرا ہمارا ذرا خلیہ دیکھیں آپ کے ہم نے پہنا کیا ہوا ہے. اور اس تصویر کو میں پہلے شو کروں گا ٹاپ سے. ٹاپ پہ دیکھیں ہمارے صحیح کولے چکنے سے کریکٹس ہیں. پھر میں آپ کو دکھاؤں گا ہمارے گھٹنے. یہ اب تصویر 32-33 سال پرانی ہے. ذرا ہمارے گھٹنوں کی حالت چیک کریں. کہتے ہیں مور کے پاؤں یا وہ بدصورت ہوتے ہیں, مور اپنے پاؤں دیکھ کے روتے ہیں, تمہارا وہی حساب تھا. دس واز دا کنڈیشن ایوری سنگل ڈے آف ایون آر فیسز. یہ اس پہ کلخ لگی ہوئی ہے گھٹنوں پہ سب کے, کوئی ایک بتائے ایگزمپشن نہیں ہے. میں آپ کو ایک سوار بھی میں کوشچن لگا رہا ہوگا, جو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہوا. چلے پہلے میں اس کو ختم کر دوں, پھر بعد میں بتاؤں گا. تو ہم نے کیا کیا جی کہ اب ہم پہنچ گئے. اب ہمارے ایک سینئر تھے سر زاہد, ان کی ابھی بھی وفات ہوئی ہے پچھلے سال, اللہ تعالیٰ کو جل فردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو وہ آلریڈی ریلیگیٹ تھے فرام 97 جی ڈی پی انٹو 98 جی ڈی پی. اور پھر 98 میں بھی وہ فلائنگ کچھ الٹیاں لگ جاتی ہیں تو ان کا پھر سی ایم بھی دوبارہ ہوتا ہے, پھر دوبارہ کراچی جاتے ہیں, وہاں سے کلیئرنس لے کے واپس آتے ہیں. تو ان کی فلائنگ تو اس میں سے وہ اگر ریلیگیٹ ہو جاتے تو پھر ہمارے کورس آتے تو وہ ڈبل ریلیگیٹ ہو جاتے. تو ہی والنٹیئر ٹو کمپلیٹ ہز مشنس. سو وہ ہمارے سینئر میں سے وہ واحد بندے تھے جو اکیڈمی میں انہوں نے والنٹیئر کیا کہ میں سیمسٹر بریک میں نہیں جانا, میں فلائنگ کمپلیٹ کرنی ہے تاکہ میں کورس کے ساتھ کیچ اپ کر سکوں. ہماری قسمت ہمیں نہیں پتہ تھا. اب ہم جب سارے لڑکے واپس آئے ہیں 1-2 دن کی بریک کے بعد, تو اکیڈمی میں ہم ہیں, شغل لگا ہوا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں, خبر بھی نہیں کہ سر زاہد وہیں پہ. تو ویسے نعرے مارتے ہم جا رہے ہیں, گانے شانے گاتے ہوئے. ایک دفعہ ایک بلاک میں سے گزرے تو ہمیں پیچھے سے آواز آتی ہے, You bloody two-tippers, stay there. ہم نے بہت طریقہ ہے ہمارے ایک کون آ گیا ہوئی ادھر, اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو سر زاہد. ہمارے تو ہوش ہی چلا تو بک روشن ہو گیا.
پھر جو انہوں نے ہمیں جو رگڑا ہے وہ 1-2 دن، وہ بھی جی ڈی پی ہے، اب بھی جی ڈی پی ہے، لیکن بہرحال یہ تھا کہ ڈسپلن تو آپ نے بیٹھا، یہ اکیلے ہی بیٹھے ہو تو آپ ڈسپلن مینٹین کر کے رکھنا ہوتا ہے. وائی آر یو شاؤٹنگ اینڈ یلنگ اینڈ سنگنگ ان دی بلاک ویئر یو آر ناٹ پرمیٹڈ ٹو ڈو دیٹ. ایون فائن ٹائم اس طرح نہیں کرتے، تم بڑے آگے بڑے فن ٹھیک ہے، میں جھگڑا 2-3 دن، لیکن پھر ہمارے سے کوئی فرینڈ شپ ہوئی، وہ جو ہم 10-15 دن وہاں پہ رہے تو پھر سر زیادہ میں اوپر ٹیبل میں ڈالتے تھے کرسمس میں فائنل ٹائم کے ٹیبل کے ساتھ، ادھر ہی کھاؤ یار، تو اچھا سے کھانا چانا ملتا تھا، تو وہ کمپلیٹ فلائنگ ہم نے وہاں پہ کمپلیٹ یہ ہو گیا. اب یہ میں نے جو ایکسپلینیشن دینی تھی جو دو سے وہ بتا دیے. اب آپ کوئی کوشش بھی کرتے ہیں. اب کرسمس میں ہمارے پاس ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب ہم نے ریکریشن کرنی ہے تو ہمیں چائے شائے پینی ہے، کوکی ذرا منگاتے تھے، ہم بسکٹ ذرا منگاتے تھے، وہ آتے تھے. اب چائے کیسے بنے، چولہا تو ہمارے پاس ہے نہیں، اسے کیا کر رہے ہیں، اس کے ہم نے جگاڑ نکالی ہوئی تھی نا. مجھے نہیں پتا کہ آپ اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن وی ہیو ٹو گو فار دیٹ جگاڑ. وہ جگاڑ کیا تھی جی، اس زمانے میں سب بتا رہا ہوں، جو بلیڈ ہوتے تھے، جو سیفٹی ہوتی تھی نا اس کی، تو وہ اس کو نیچے سے روٹیٹ کریں تو اوپر سے گیٹ کی طرح کھلتی تھی اور پورا بلیڈ میں فٹ کرتے تھے ہم، اور پھر اس کو کلوز کر کے شیئر کرتے تھے. تو وہ جو بلیڈ تھے وہ ہم اس کو 2 میں کٹ کرتے تھے، اور اس کے اندر نیچرلی وہ سوراخ ہوتے ہیں. تو بجلی کی تار ہم نے لی ہوئی تھی، اس کے ساتھ لگا ہوا تھا جو ہوتا ہے پلگ ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے، اور دوسری سائڈ وہ ننگی ہے، اور ایک کو ہم رکھتے تھے اس پہ، اس پلیٹ پہ باندھ دینا اس کو، دوسرے کو ہم نے رکھنا اس پلیٹ کے ساتھ. پھر ہم ان دونوں کے درمیان میں ایک ماچس کی تیلی رکھ دیتے تھے اسی سوراخوں میں گھسا کے، تاکہ یہ آپس میں ٹچ نہ ہو. جہاں پر یہ 2 الیکٹروڈ جو ہے نا، یہ ڈائیوڈ بن جاتے تھے، یہ جہاں پر یہ ایک دوسرے سے ٹچ ہوئے تو پھر وہ بتاتا ہوں وہ پھر ہوتا کیا تھا. ایز سون ایز دے اسٹے سیپریٹ، تو یہ الیکٹرک کیٹل کا کام کرتا تھا. یہ ویسے ٹرائی نہ کیجیے گھر میں، ویری ڈینجرس، بٹ وی ہیو دیٹس ہاؤ وی یوز ٹو میک ٹی ان آور رومس. تو پلگ لگا دینا اس کا ساکٹ میں، اور اس کے بعد ویٹ کرنا، اس کو پانی میں ڈبو دیا، اس کو اوپر بھی رکھنا پانی کے اندر، شوڈ بی ڈپ فلی ان سائڈ. بڑی ڈینجرس چیز تھی، لیکن کبھی کوئی طرح بڑا انسیڈنٹ نہیں ہوا. ہاں 1-2 دفعہ یہ ہوا کہ وہ بلیڈ آپس میں جڑ گئے، کیونکہ لکڑی ہے ماچس کی تیلی، تو یو شوڈ چینج اٹ ایوری ٹائم. یہ نوٹ رکھ لیں، ایوری ٹائم یو یوز اٹ چینج دا نیکسٹ ون، کیونکہ پھر گل جاتی ہے. جب گلتی ہے تو وہ ٹوٹتی ہے، اور پھر جا کے ڈچ کر کے 2 لیٹر آپ میں جڑتے ہیں اور پورے بلاک کی بجلی لے جاتی ہے. اب وہاں پہ سرکٹ بریکٹ لگے ہوئے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس روم نے یہ کس فرد نے جو ہے اس دفعہ یہ کارنامہ سر انجام دیا. ایک تو یہ انسیڈنٹ تھا کرسمس میں، ہم ایسے چائے بناتے تھے، اور یہ 2 دفعہ پورے بلاکس کی بجلی بھی اڑوا دی. یہ صرف ہم ہی نہیں، یہ ٹریڈیشن چلتی آتی ہے. تو ایسے ہی، کیونکہ آپ کرسمس میں آپ چائے نہیں بنوا سکتے، وہ آپ کے سرونٹس نہیں ہیں، وہ صرف آپ کو میل ٹائم پہ سرو کرتے ہیں. ہاں آپ نے کوئی ایکسٹرا کوئی بتایا تو پھر آپ کو اس کی ہم اس کی ٹپس دیتے تھے ان کو. پھر ہم اسے مطلب جس طرح وہ فرینچ فرائز کا ڈبہ آ جاتا ہے تو چپس بنوا لی ان سے، یا مرغی ان سے روسٹ کروا لی، بروسٹ کروا لی، اس کے ہم ایکسٹرا پیسے دیتے تھے، اور اس کے ریٹس ہوتے تھے. ہر دفعہ اگر ڈیلی ہمیں دن میں 4 دفعہ چائے پینی ہے تو اب کیا ہم ان کو 4 دفعہ پیسے دیں گے، تو ہم بھی تو کریڈٹس ہی تھے نا، اتنے بڑے تو نہیں تھے، کوئی سیٹ تو نہیں تھے، تو اس لیے ہم اس بجٹ میں مینٹین کرتے تھے. تو ہم نے چائے بنانے کا طریقہ یہ سینئر نے بھی سکھایا تھا ہمیں، تو ہم اسی پہ کرتے تھے. دوسرا میں نے وہ انسیڈنٹ بتایا شلوار قمیض والا، وہ کیا ہوا تھا، یہ میرے کورس میٹ ہیں، میرے روم میٹ تھے. تو ہماری سوچ جس سے ارلی مارننگ میں لگ جاتی تھی، کیا کہتے ہیں اس کو، رپورٹس لگ جاتی تھی. تو اس میں اس سینئر نے صرف یہ کہا تھا کہ تمہارا جس دن پورا کورس جو ہے نا 100%، 63 میں اس کو 40 لگے تھے، یہ 45 تھے، یہ 45 کے 45 بندے اگر میرے روم کے سامنے اتنے بجے صبح حاضر ہو جائیں گے تو میں تمہاری رپورٹ ایکسکیوز کر دوں گا. وہ بیچارے کی حسرت رہی. ہمارا کورس کبھی بھی پوری اسٹرینتھ میں وہاں پر نہیں پہنچا، ان کو رپورٹ نہیں. تو ان کی بھی ایگو بن گئی تھی، ہماری بھی ایگو بن گئی کہ ہم نے کہا تو پھر بلا لا، پھر سانوں ہم بھی نہیں آتے پورے. تو کئی دفعہ ہم کچھ لڑکے کوشش کرتے تھے کہ یار کسی طرح جان چھڑاؤ، یا 15-20 دن ہو گیا اب جان چھڑاؤ اس سے. ایک دفعہ رپورٹ کر دیتے ہیں چھوڑ دے گا، اس نے کہا ہے تو چھوڑ دے گا. اور ہماری چین رپورٹس لگی ہوئی تھی، صبح 4 بجے ہم فجر کے بعد پہنچ جاتے تھے ان کے روم کے سامنے. پھر جوائننگ کے بعد جیسے ہی ہم فلائنگ کر کے واپس آتے تھے، پھر بھی روم کے سامنے کھڑا ہوں، پھر شرٹ چیک کرنی، گیم سے پہلے، گیمس کے بعد، پریپ سے پہلے، پریپ کے بعد،
اور فلائٹ سب سے پہلے. یہ سارا پورا دن وہاں ادھر کھڑے ہوتے تھے روم کے سامنے. تو وہ اس پریپریشن میں ہم نے کیا کیا جی کہ ایک دفعہ ہم نے کہا چلو آج سارے کورس کٹھے رپورٹ کرتے ہیں. وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو اب ہم جس طرح جس طرح کالج آف فلائنگ ٹریننگ میں تو ہم بیٹھے بیٹھے سوئے تھے. تو ہمارے سونے کا جو تھا نا جو یہ کلیولہ کرنے کا ٹائم یہ 5 منٹ میں چاہیے مل جائے نا تو ہم اس میں سوئے تھے. اب سب نے کمانڈو کٹ پہن لیے. تو کمانڈو کٹ پہنتے ہوئے ہم جہاں بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں جوتے نیچے رکھے ہوئے ہیں ابھی ٹائم پڑا ہوا ہے تو کمبل اوپر رکھے ہوئے ہیں تاکہ ٹھنڈ نہ لگے اور تقریباً ریڈی ہیں. پھر جب سب آ جائیں گے تو پھر ہم اکٹھے نکل جائیں گے رپورٹ کرنے کے لیے. تو خیر میں اٹھ گیا. میں نے اپنے ابھی یونیفارم استری کر کے نا استری رکھی تھی وہاں پہ اپنے سائڈ ٹیبل پہ استری گرم استری صاحب. اور میرے ذہن میں تھا کہ میں نے تار نکال دیے which I didn't and I didn't know all until when I used it then I knew. تو اب میرا جو روم میٹ تھا اس کو میں نے بولا میں نے کہا او بھائی اٹھ جا ٹائم ہو گیا نا رپورٹ کا تو اب نکلتے ہیں. اب آخری دن نا اب اس کو جا کے رپورٹ کرتے ہیں. تو اس نے کہا اس نے ٹائم دیکھا جی ابھی اب پڑے ہوئے یار 2 منٹ مجھے 2 منٹ سونے دے. اس نے کور بدلی بیک اور لائی ڈاؤن آن ہز بیلی. اب مجھے غصہ چڑھ گیا. میں نے کہا یار ہم سب آخری دن نا یار جان چھوڑا اس بیچارے سے چھوڑے ہماری جان. یہ روز ڈوری صبح اٹھایا ہوتا ہے اس نے. تو میری طرف سے وہ استری ٹھنڈی تھی اور سردیوں میں ٹھنڈی استری بھی جب لگے گی آپ کے اس کے اوپر بیک پہ تو آپ کو وہ جھجھاہٹ سی تو آئے گی نا. میں نے وہ استری اٹھائی اور بھائی صاحب کی کمر پہ لگا دی. ڈس اگین پنجابی والا اور سارا پنڈی والا ڈز آ گیا. میں نے ڈز کر کے لگائی. کوئی 2 سیکنڈ تک کوئی وہ ریئیکشن نہیں آیا. پھر بھاپ نکلنا شروع. پھر اس بندے کی چیخ آئی اور اس کی پوری کمر کی جو تھی نا وہ جلد وہ استری کے اوپر لگی. میں کوئی پھر میں واپس میں کو بو آ رہی ہے روسٹڈ اس کی نہیں ہوتی باربیکیو کر رہے ہو آپ. اور اس کا وہ ساری جگہ ننگی ہو گئی. جلد اس پر سے اڑ گئی نیچے. اس کے وائٹ رنگ کے ٹیشو طرح خون کے وہ جس طرح ہوتا ہے جو برن جو مارکس ہوتے ہیں آپ دیکھے ہوں گے اس طرح اس کے ساتھ. اور میرا تو سانس نیچے کا نیچے اوپر کا اوپر. میں پھر تار دیکھ نو واٹ ڈیڈ آئی ڈو. خیر وہ اٹھا اس نے جو ہے وہ میں اسی وقت میں وہ اسی نیچے رکھی. سیدھا میں گیا اپنے سینئر کے پاس جو مجھ سے چین اوپر تھے. میں نے کہا سر اس طرح وہ استری لگ گئی ہے میرے روم میٹ کو مجھ سے تو کانڈ اس کی سیک رپورٹ فوراً سائن کریں. اس نے اسی وقت وہ سیک رپورٹ بنائی. فوراً ایمبولینس کو کال کیا. میرے روم میٹ کو اٹھا کے لے گئے. اچھا بات سنیں کتنی بڑی بات ہے. آلموسٹ وہ مر ہی جاتا بیچارہ اگر وہ 3-4 سیکنڈ ہو رہا تیسری اس کے اوپر. جو وہ نکل تھا نا باہر وہ سب مجھے آنکھ ماری ہے اور ایسے کیا. اب آپ کہیں گے کیا کیے مرنے والا ہو گیا کیونکہ اس کو ایکسکیوز ڈیوٹی مل گئی 7 دن کی. مینس ہی از ناٹ سپوز ٹو جوائن اینی ایکٹیویٹیز. تو اسی گریجویشن پیریڈ جب ہوئی تھی تو یہ اس وقت بھی گریجویشن پیریڈ پہ نہیں گیا تھا. اور سیمسٹر بریک کے بعد پھر ہم لوگوں نے ادھر رہنا تھا. تو یہ کوئی مہینہ آلموسٹ 1 منتھ 7 دن ای ڈی پہ رہا تھا. اس کے بعد 21-22 دن جو ہے نا ایل ڈی میں ہوتا ہے کہ آپ پھر شلوار قمیض پہنتے ہیں اس طرح سے پہنی. یہ اس لیے تھا لیکن سر زاہد نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. تو ہی آ کے کھڑا ہو جائے یہاں پہ رگڑا نہیں کرنا لیکن ادھر کھڑے رہو. تو یہ پھر ہم نے یہ تصویریں نہیں تھی کچھ. یہ وہ فنی سا واقعہ تھا. یہ ہو گیا جناب. دوسرا اپنے کریڈٹس میں اس کے میں نے آپ کو 3-4 واقعات بتا دیے کہ کس قسم کی لائف گزر تھی اس ٹائم پہ ہماری. اب پرائمری ونگ میں نے جو پچھلے اس میں ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ہم ایف ایس ٹی کر چکے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا اور بریک ڈاؤن کرتا ہوں. اس میں نے سے بتایا کہ فیز کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی ایریا فیم ہوتا ہے CD1. پھر سولو چیک آپ کو ہوتا ہے CD13. پھر آپ کا CD 15, 17 اور 19 یہ آپ کی چوک سولو ہوتی ہے. اس میں سرکٹ سولو اپلائی کرتے ہیں. یو آر الون نو انسٹرکٹر رائٹ نیکسٹ ٹو. تو یہ آپ کے تقریباً میں 3-3.25 گھنٹے سولو کی. تو 3-3.25 گھنٹے آپ کے سولو کے ہو جاتے ہیں اور باقی آپ کے 15-16 گھنٹے انسٹرکٹرس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں پر جو آپ کی جو ڈویژن آ گئی کہ 3 گھنٹے آپ سولو فلائی کر چکے ہیں. 15-16 گھنٹے آپ انسٹرکٹر پڑھ کے ساتھ فلائی کر چکے ہیں. پھر جب اسٹارٹ کرتے ہیں مشنز اس کے بعد
جنرل فلائنگ کے لیے، جنرل منورنگ کے لیے، ایڈوانس منورنگ ڈاگ فائٹ کے جو منورز ہوتے ہیں وہ سیکھنے کے لیے وہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کو 7 گھنٹے بعد سولو ملتی ہے ایریا میں، وہ فل فریش سولو ہوتی ہے، اس میں کوئی سپروائز نہیں ہوتی وہ. اس کے بعد ایم ٹی ٹی تک آپ 2 سولو اور فلائی کرتے ہیں، ایم ٹی ٹی C-35 3500 مشن. تو اب ایک اسٹوڈنٹ پائلٹ کے پاس 6 گھنٹے سولو فلائنگ کی ایکسپیرئنس ہو گئی، اور اس کے تقریباً 29 گھنٹے جو ہیں وہ ہیں انسٹرکٹر کے ساتھ فلائنگ کے. ہاں، جب آپ کی ایم ٹی ٹی ہو جاتی ہے، جب فائنل فیز میں جاتے ہیں تو پھر آپ کا ہر آلٹرنیٹ مشن سولو ہوتا ہے. یعنی CD-37 آپ کا سولو ہوگا، CD-39 CD-41 CD-43 CD-47 اور CD-49. تو یہ آپ کے آگے جناب تقریباً 6 سولوز آپ کی ہو پڑیں گی. تو جیسے میں کہا 1 گھنٹہ 10-15 منٹ ہوتے ہیں. تو ایک جب جونیئر کیڈٹ جب وہ گریجویٹ ہوتا ہے پہلے جہاز سے 50 گھنٹے رول فلائی کر کے، تو اس کے 15 آورز آف سولو ہوتے ہیں اور 35 آورز ود دی انسٹرکٹرز. اور جو ڈاگ فائٹ فلائنگ میں سو یہی کہوں گا جس میں جنرل منورنگ کہا جاتا ہے، اس میں 30 آورز آپ کے ہوتے ہیں اس کے کیا کہتے ہیں سپروائز، جو آپ کے انسٹرکٹر ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اور اس 30 آورز میں سے 18 سپروائز ہوتے ہیں اور 12 آپ کی کمپلیٹ سولو ہوتی ہے. تو اس طریقے سے آپ پہلا جہاز اڑا چکے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. تو دیٹس واٹ اٹ از کالڈ یو آر فلی ٹرین ٹو ہیو اے ڈاگ فائٹ آن دیٹ ایئرکرافٹ ایون. تو کتنے گھنٹوں میں؟ 12 سولو اور 18 سپروائزڈ. اس چیز کا مقابلہ نہ تو انڈین ایئر فورس وہ دوبارہ جم کے بھی آج ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. دنیا کی کوئی بھی ایئر فورس اتنے کم ٹائم میں کسی بھی بندے کو ٹرین نہیں کر سکتی. یہ میرا چیلنج ہے. میں نے I asked ChatGPT as well these questions کہ کون سی فورسز کتنے گھنٹوں بعد فلائنگ کرواتی ہیں. ریکارڈ اتنا زیادہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن یو نیڈ ٹو فائنڈ دا ویز ہاؤ یو ول گیٹ ٹو دیٹ انفارمیشن، اور وہ کتنی کریڈیبل ہے کتنی اوتھینٹک ہے یہ بھی اپنے چیک کرنا ہوتا ہے. سو آئی ہیو ڈن دیٹ، اور اس میں پاکستان سب سے ٹاپ پہ ہے. اور یہ میں آپ کو ایسے 32 سال پہلے کا بتا رہا ہوں. تو اگر کوئی انڈین بھائی بہن جو ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹ ریلیز کر دیا ہے، تو نہیں. 30 سال میں پاکستان ایئر فورس کہاں پہنچ چکی ہے آپ کے ذہن میں گمان بھی نہیں ہے. 10 مئی کو صرف اشارہ، 7 مئی کو صرف ہنٹ دیا، اس سے پہلے 2019 کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ نہ کرو، رہ جاؤ اپنے کاریں جو رہو ساڑھے کو نہ ہو، بڑی مار پڑی ہے تو نہیں سن رہے. جب بھی ان کا مار کھانے کا دل ہوتا ہے جا اٹھا کے آتے ہیں اور پھر جہاز کے گرتے ہیں. پھر یہ بیچارے جو ان کو کہتے ہیں ہوا کیا ہے. پاکستان ایئر فورس از پروگریسنگ بائی لیپس اینڈ باؤنڈس. تو 32 سال پہلے آپ کے اس وقت جو تھے فلائنگ کافن تھا آپ کا MiG-21، یہ جو بائسن ہے، یہ فلائنگ کافن کہا جاتا تھا اس کا. ہمارے ایئر فورس میں ایز سچ ہمارا فلائنگ کافن معراج کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنی بھی ہمارے جو میکسیمم کراشز میں جن میں شہادتیں ہوئی ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ معراجز پہ ہوئی ہیں. لیکن یو کین کاؤنٹ دیم آن فنگرس. ہماری فلائٹ سیفٹی کا یہ ریکارڈ ہے، اور پروفیشنلزم بائی دی ایئر فورس پائلٹس اینڈ دا پروفیشنلزم شون بائی دی انجینئرس مینٹیننس اسٹاف آن دا گراؤنڈ از امیکولیٹ. انڈیا اس کے برابر پھٹک بھی نہیں سکتا، کیونکہ ان کی جو ٹریننگ کا جو اسٹائل ہے ڈیفینیٹلی وی نو وہ ڈفرینٹ ہے. ہمارا میں نے آپ کو بتا دیا کہ تو بھی مطلب میری عمر 19 سال ہو چکی تھی، آئی پراپرلی لرن ہاؤ ٹو ڈاگ فائٹ. تو اسی ڈاگ فائٹ میں آپ کو تھوڑا سا اور بریک ڈاؤن کر دیتا ہوں اس کا. ہمارے اس کے علاوہ جو ڈائیورژن کے مشنز ہوتے ہیں کہ اگر ویدر خراب ہو گیا، جس طرح میں نے کہا کہ اگر ٹیل ونڈز ہیں تو آپ لینڈ نہیں کرتے، اور کسی صورت میں اگر دوسرا رنر بھی خراب ہو گیا تو دوسری سائڈ پہ بھی لینڈ نہیں کر سکتے. اگر ہیڈ ونڈز بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں، 30 to 40 ناٹ سے ایکسیڈ کر جائیں، تو دین یو کین ناٹ لینڈ ایون ان دا ہیڈ ونڈ. تو اس کے پھر آپ ڈائیورٹ کرتے ہیں دوسرے رن وے کی طرف. تو ہمارا موسٹلی جو ہوتا تھا کہ سب سے جو ٹاپ پرائرٹی پہ ہوتا تھا وہ کامرا منہاس، کیونکہ کامرا جو تھی وہ ایک ایئر بیس تھی. تو ہم وہاں سے ڈائیورٹ کر کے کامرا چلے گئے. اس کے بعد سیکنڈ آپشن ہمارے پاس تھی پشاور. اب پشاور جو ہے وہ ڈومیسٹک بھی تھا اس وقت ایئرپورٹ، اور فائٹر فلائنگ کا بھی تھا. وہاں پر اسکواڈرن تھا F-6 کا، F-26 کا.
تو وہاں پہ ٹریفک کا بڑا پرابلم ہو رہا تھا. تو میں نے جو اپنی ڈائیورژن کی تھی, اگین دس از لرننگ ڈائیورژن, کہ لیٹس سپوز دا ویدر از بیڈ اوور رسالپور, تو آپ کدھر جائیں گے, کہاں پہ لینڈ کریں گے. تو میری مشاق پہ ڈائیورژن وہ تھی, وہ کامرا کی تھی, ویری ویری بڑی چیز اسموتھ سی رہی, یعنی وی ڈائیورٹیڈ, اور اس میں وہ نقشے کے مطابق وہ جاتے ہیں. ان کا سرکٹ پیٹرن, ہر جگہ کا سرکٹ پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے, کہ کس طریقے سے آپ نے ایریا میں آنا ہے, کس ایریا میں سرکٹ کو جوائن کرنا ہے, کون جوائننگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے, ہائٹس بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں ہر اس کے ایئر فیلڈ کی, اور وہاں پہ آپ جا کے ٹچ اینڈ گو کرتے ہیں, اینڈ دین یو فلائی بیک ٹو رسالپور. بی ایف ٹی میں میرا مشاق اس پہ 8037 پہ تھا, تو اس کو مجھے پشاور کا ملا تھا. پشاور میں ٹچ اینڈ گو کرنا تھا. یقین کریں میں اور میرے انسٹرکٹر جو تھے, ہم کو 45 منٹ وہاں پہ آربٹ کرتے رہے, اور ہمارا نمبر نہیں آیا پشاور ایئرپورٹ کو اس زمانے میں کہ ٹچ اینڈ گو کی پرمیشن مل جائے. وہ ایک جہاز آ رہا ہے, کوئی فوکر آ رہا ہے, کوئی ادھر سے ریلوے سے آ رہی ہے, کوئی اس کے میں جہاز, وہ تو بالکل ٹائم ہی نہیں دیا. تو وہ آربٹ کر کے جوائننگ پوائنٹ کے اوپر وہیں سے واپس انسٹرکٹر بتا دیں بھی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, لیکن پریکٹیکل پرفارم نہیں کر سکے ہم. تو یہ ڈائیورژن کی مشین کی ہوتی ہے. اب میں تھوڑا سا اور اس میں ذرا فائنل میں ایڈ کر دوں ہیڈ ونڈ اور ٹیل ونڈ کے بارے میں. میں شاید پچھلے ویڈیو میں صحیح سے سمجھا نہیں سکا, آپ تھنک سو. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں, ویٹ کیجیے. میں نے بھی آپ کو نا پائلٹ بنا کے چھوڑنا ہے جہاز بنانے سے پہلے. میں ایک ٹشو پہ لے کے آؤں گا, میں اس کو وزٹ کروں سینٹر میں سے. کیا کہتے ہیں اس کو, بنولی پرنسپل کہتے ہیں نا اس کو, فزکس کے جو ہے وہ لا ہے. مطلب یہ پیپر ہے, آپ اس کو اگر میں اوپر سے پھونک ماروں تو اٹ شوڈ گو ڈاؤن, رائٹ. لیکن آپ دیکھیں کہ ہوگا کیا. اب میں اس کے اوپر پھونک ماروں, یہ اڑ رہا ہے. یہ ہوتی ہے ساری جو ہے نا جہاز میں, جو جہاز جو جس پہ اس پہ اڑتا ہے, وہ سارا یہ پرنسپل ہے. دیٹس اٹ. اب جب میں اس کے اوپر پیپر کے اوپر پھونک ماری, میں بابا شوف نہیں ہے, بائی دا وے شوف نہیں ہوئے. ایسے نام پہ شاہ تو لگا, بابا شوفی بڑھ جاتے ہیں. اب تو تیسری اننگ شروع کرتے ہیں لائف کی, تیسری اننگ, چوتھی, بلکہ پانچویں کہہ لیں آپ. پہلی اننگز ہوگی میرے بینگ اے ٹیچر, بی ایس سی جو میں نے کی تھی, پہلی ٹیچر بننا چاہتا تھا. سیکنڈ اننگز پی ایف میں جی ڈی پائلٹ. تھرڈ اننگ کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر. فورتھ وچ آئی ایم ناؤ سرٹیفائڈ ٹیچر. اینڈ پانچویں میں بابا شوف بنائی اینڈ میں. تو آپ نے بابا شوف کی طرح جو ہے نا اس کو مارنی ہے پھونک, پیپر رکھے اور یہ پیپر اوپر آئے تھے. اب اس کے اوپر سے جو ایئر پریشر ہے وہ ڈکریز ہو جاتا ہے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اسپیڈ جب زیادہ ہوتی ہے تو پریشر جو ہے وہ ڈکریز ہو جاتا ہے. جب پریشر ڈکریز ہوگا تو یاد ہوگا, میں نے پہلے بھی بتایا ہوا کہ ہائی پریشر گوز ٹورڈز دا لوور پریشر. اب اس پیپر کے نیچے تو سینٹرل پریشر ہے, اوپر پریشر کم ہو گیا, تو دس گیوز اٹ اے لفٹ. ہائی پریشر ٹینڈز ٹو گو ٹورڈز ٹو کریٹ دس لو پریشر گیپ, اس کو کرم کرنے کے لیے جاتا ہے اوپر وہ. اب چونکہ بیچ میں یہ پیپر ہائل ہے تو اس لیے دس مووز اپ بیکاز آف دا پریشر گوئنگ اپ. جہاں پہ لفٹ بھی ایسے ہی ونگ فلو جو ہوتا ہے اوور دا ونگ, وہ ونڈ کا جو فلو ہے, جو ایئر فلو ہے, وہ اس کے جو دیکھے ہوئے ونگس کس طرح کے بنے ہوتے ہیں, مطلب وہ تھوڑے سے کونیکل ہوتے ہیں, مطلب اوول ٹائپ ہوتے ہیں. پہن چل گیا, میں نے دیکھا, میں اسپیس سوٹ پہنا ہوا ہے, کیونکہ ٹیمپریچر تھا -28. تو وہ روم میں ایک وہ کہتے ہیں نا اورا ہوتا ہے کولڈ کا. روم تو ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی سردیاں ہیں, اس لیے دماغ نے میں کتے میں پہ کے بیٹھا ہوا ہوں. کوٹ نیچے میں نے کچھ ہی پہنا ہے, برمودا جو ہوتا ہے پیڈل پشر, وہ پہنا ہوا میں نے. وہ خیر what I was saying کہ this is called flying career. اب یہ جو ونڈ پریشر بنتا ہے اس کے ونگ کے اوپر, ٹھیک ہے, یہ ود دا فلو آف ونڈ ہوتا ہے, ود دا فلو آف ایئر ہوتا ہے. تو جب آپ کی ٹیل ونڈ ہوگی تو جہاز کی جو اسپیڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے, میں ونڈ فلو کی بات نہیں کر رہا, جو جہاز کی اسپیڈ ہے وہ تیز ہوگی. یعنی وہ جو سایہ اس کا زمین پہ چل رہا ہے, کیونکہ آپ کو پیچھے دھکا دیا جا رہا ہے نا, ونڈ آپ کو دھکا دے رہی ہے.
لیکن اس کا جو ونگ کے اوپر جو ایئر فلو ہے وہ اتنا پریشر نہیں بنتا جو کہ لفٹ کے لیے نف ہو. تو ٹیل ونڈ میں آپ کی جو پیٹو ٹیوب ہوتی ہے وہ جو آپ نے دیکھا جانور آگے وہ لمبی سی لڑکی لگی ہوتی ہے وہ آپ کا سارا ایئر پریشر ونڈ پریشر ایئر فلو اس سارے کو کیلکولیٹ وہ کرتی ہے. اسی بیس آپ کے سارے جو انسٹرومنٹ جو ہے نا وہ انڈیکیٹڈ ایئر اسپیڈ کے ایون آپ کا جو آلٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ بھی سارا اسی ٹیوب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے موسٹ آف دا ٹائمس. تو موسٹلی اس ٹیوب کا کام یہی ہوتا ہے کہ تمام ریڈنگز جو ہے نا وہ باہر سے کلیکٹ کر کے اور انسٹرومنٹس کو پہنچانا اندر. وہ انسٹرومنٹ پہ چل رہی ہوتی ہے اور اس انسٹرومنٹ کا واحد سورس کیا ہے جو ونڈ فلو فرنٹ سے آ رہا ہوگا جو کہ آپ کے ونگ کے اوپر سے گزر رہا ہے ایئر فلو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. تو اب اگر آپ کی ٹیل ونڈ ہے ٹھیک ہے, اب میں لینڈنگ کی بات کر رہا ہوں. اب ٹیل ونڈ میں آپ نے لینڈ کرنا ہے 80 ناٹس پہ. یہ 80 ناٹس جو ہے وہ انڈیکیٹڈ ایئر اسپیڈ ہے جو کہ اس پیٹو ٹیوب سے جو ایئر پریشر کو کنٹرول کرتی ہے اس پہ سے آتی ہے. اب when there is no wind تو جو ایئر پریشر ہے وہ 80 ناٹس کے. once there is a tailwind now the air pressure would build up on the same level کہ پیٹر ٹیوب جو اس کو 80 ناٹس کا وہ دے وہ +20 ناٹس ہو جائے گی. یعنی جب تک وہ زیادہ 100 ناٹ سے اوپر اس کی ریئل جو اسپیڈ ہے وہ 100 ناٹ سے اوپر نہیں جاتی it would never sink down to land. تو اب آپ 100 کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں ان سے یو شوڈ بی ایٹ 80 اسپیڈ. آپ کی انڈیکیٹڈ ایئر اسپیڈ جو شو ہو رہی ہوگی وہ بھی اتنی 80 ناٹس ہی شو ہو رہی ہوگی جو 79 ناٹس شو ہو رہی ہوگی. یا کیونکہ اب آپ کا ایئر فلو کم ہے رفتار کی بہت زیادہ ہے لیکن جو فرنٹ سے کیونکہ ٹیل ونڈ ہے وہ کیٹر رہتا ہے آپس میں اس کا جو ونڈ کا جو اسپیڈ ہے وہ کیٹر رہتی ہے. تو اس لیے آپ جا رہے ہیں 100 ناٹس پہ. ایکچولی گراؤنڈ اسپیڈ جو ہے آپ کا اے ایس آئی جو ہے ایئر اسپیڈ انڈیکیٹر وہ شو کر رہا ہے 80 ناٹس. جو مرضی کا جتنی مرضی پاور آف کر دیں وہ مومنٹم آپ ریلیز نہیں کر سکتے. سو دیٹس وائی یو اوور شوٹ دا رن وے. اب اسی میں ٹیل ونڈ کے ٹیک آف پہ آ جائیں آپ. اب ٹیک آف نارمل اس پہ جو اینگل آف اٹیک ہے آپ کا جس پہ آپ نے یہ ونڈ پریشر بنائی میں کو دکھایا جو ونڈ پریشر آپ نے بنانا ہے جو ونڈ فلو ایئر فلو جو ہو اتنا ہوگا تو وہ ٹیک آف کرے گا. تو نارملی انڈر نارمل ٹیمپریچر نارمل پریشر 1 PSI اور 15 ڈگریز آف ٹیمپریچر ہم 60 ناٹس پہ رول آؤٹ کر جاتے ہیں. مطلب رول اٹھا لیتے ہیں 70 ناٹس وی گیٹ ایئر بورن. لیکن اگر آپ کی ٹیل ونڈ ہے اب ٹیل ونڈ جو ہے جہاز جب گراؤنڈ پہ ہوتا ہے نا اس وقت پیٹو ٹیوب کام نہیں کرتی. اس وقت آپ کا جو اے ایس ہے وہ لنکڈ ہوتا ہے ود دا روٹیشن آف یور ویلس. اب جہاز نے جو ویلز کی وجہ سے جب وہ ٹیک آف رول آف کرتے ہیں اور آپ کی 20 ناٹس کی ٹیل ونڈ ہے تو جو گراؤنڈ پہ اسپیڈ ہوگی وہ آپ پہنچ جائیں گے 80 ناٹس پہ بڑی جلدی پہنچ جائیں گے. لیکن اس پہ جو نیچرل جو اسپیڈ ہے جہاز کی جس پہ جہاز نے فلائی کرنا ہے ٹیک آف کرنا ہے وہ جب تک اتنی ونڈ اس کو سامنے سے نہیں پڑے گی فرنٹ پر جو ونڈ ہے کیونکہ ایک ٹائم تو آئے گا نا کہ آپ 20 ناٹ سے فاسٹر ہو جائیں گے اور پھر آپ کو فرنٹ کی ونڈ تو پڑنی پڑ رہی ہے نا جو فرنٹ کی جو ایئر ہے. تو ونس یو ریچ دیٹ پوائنٹ اب آپ کا جہاز کا انڈیکیٹر شو کر رہا ہے اے ایس آئی جو ہے ایئر اسپیڈ انڈیکیٹر وہ آپ کا شو کر رہا ہے جناب وہ تو گراؤنڈ اسپیڈ ہوگا نا سر گراؤنڈ اسپیڈ انڈیکیٹر جو ہے وہ آپ کا شو کر رہا ہوگا لیٹ سپوز 80 ناٹس اور 60 ناٹ شو کر رہا ہے لیکن آپ کی ٹیل ونڈ 20 ایکسٹرا ہے. تو وہ جو 60 ناٹ شو کر رہا ہے واٹ وڈ یو ڈو یو شوڈ گیٹ دا نوز اپ. آپ کی نوز نہیں اٹھے گی. ریزن کہ آپ کے ایلرونز ابھی تک ان افیکٹو ہیں ان کے اوپر سے اتنا ایئر فلو گزر ہی نہیں رہا کہ وہ افیکٹو ہو جائے. اٹ ول ناٹ ٹیک آف. اتنا پریشر آپ نے بلڈ نہیں کیا اس کے ٹاپ پہ کہ جو کہ لفٹ دے اس کو. تو دس ہیپنس. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جب 100 ناٹس پہ جائیں گے تو آپ کی جو فرنٹ کی جو ایئر جو آپ کو آ رہی ہے وہ پھر 80 ناٹس ایئر اسپیڈ انڈیکیٹر کے تھرو تب جا کے آپ کی لفٹ بنے گی. تو جتنی دیر میں آپ 100 ناٹس پہ جائیں گے رن وے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ جا کے ڈز کر کے لگتے ہیں سامنے کسی بھی چیز میں. تو اس لیے ہم جو ہے وہ ٹیک آف اور لینڈنگ میں جو ہے وہ وی ڈونٹ یوز دس واٹ یو کال ٹیل ونڈ. تو ٹیل ونڈ فیکٹر کو ایڈ کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو K8 اسکواڈرن آنورڈس
اور یہاں سے جو میرا جو ڈاؤن فال شروع ہوا وہ آپ کو آہستہ آہستہ کر کے بتانا شروع کر دوں گا. میں نے بتایا کہ ڈاؤن فال میرا کریڈٹس میسمنٹ ال ڈسپلن بیہیویئر کی وجہ سے اسٹارٹ ہوا. اینڈ دین ون میڈیکل پرابلم میرے ساتھ ہوئی, وہ بھی آپ کو بتائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں کہ کس طرح سے میں پھر ڈاؤن فال ہوئی. فلائنگ میں بھی ڈاؤن فال شروع ہو گئی, کریڈٹس میں تو ریڈی تھی اور کالج آف فلائنگ کی ضرورت نہیں تھی, تو دو جگہوں پہ اکٹھے ڈاؤن فال شروع ہوا. یہ تھرڈ سیمسٹر آنورڈس, فورتھ سیمسٹر آنورڈس, جولائی آف 1995, اگست آف 1995, کیونکہ اگست میں ہم نے کے 8 فلائی کرنا شروع کر دیا تھا 1995 کے. تو اسی دوران میرے سے ایک انسیڈنٹ ہوا, and then I will let you know about that in the future. Stay tuned. See you next time. اللہ حافظ.